अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज सबसे पहले आपसे टॉपिक्स शेयर करूंगा जिन पे हम डिस्कस करेंगे आखिर कब तक में। डी चौक वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और कब्ल वक्त इंतखाबात पर बात करने के लिए भी तैयार है, ऐसा कहना है राना सनाउल्लाह का, जो स्पोक्स पर्सन भी हैं एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू शहबाज शरीफ। और उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि माजी में भी हमने देखा जुडिशल कमीशन बनते रहे, सारे मॉडल टाउन पे भी जुडिशल कमीशन बना। डॉक्टर बाकर नजफी का, जो जस्टिस बाकर नजफी का कमीशन था, उसकी रिपोर्ट भी आई, आज तक पब्लिक भी नहीं हुई। खैर, हमने तो देख ली थी वो। लेकिन क्या जुडिशल कमीशन सियासी कशीदगी को कम करने में मददगार हो सकता है? वो तो इसकी तश्कील ही जो है वो मुझे मुश्किल नज़र आ रही है। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर, जो PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में जाने का ऐलान किया है। उनके पार्लियामेंट में जाने के ऐलान के बाद एक सवाल पैदा हुआ कि क्या तरीके इंसाफ का इस्लामाबाद की जानिब मार्च और धरने का फ़ैसला सही था या गलत था। इसका भी आज देखेंगे, अपने गेस्टों से पूछेंगे कि ये क्या था और क्या इस हुकूमत और तरीके इंसाफ में मुज़ाकरात मुमकिन हैं, क्योंकि ये तरीके इंसाफ तो इस गवर्नमेंट को जो है लेजिटिमेसी देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं 17 सीटों पे जीते थे और इन्होंने हमारे मैंडेट को चोरी करके हुकूमत बनाई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुसलसल बैरूनी ममालिक के दौरे करते जा रहे हैं। आज भी वो सऊदी अरब में वन वाटर कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ शिरकत करने गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम को साफ़ पानी, क्या पानी पीने को अवेलेबल नहीं है। और स्पेशली जो हम देखते हैं कि अर्बन इलाके हैं, इसमें तो मेरे ख्याल 90% लोग जो हैं जो अफोर्ड करते हैं वो मिनरल वाटर ही पीते हैं, इन अ सेंस कि वो या ख़रीदते हैं, महंगा ख़रीदते हैं, या थोड़ा सा सस्ता ख़रीदते हैं, लेकिन पानी ख़रीद कर ही पीते हैं। तो एक और इसके ऊपर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुसलसल जो बैरून मुल्क दौरे हैं, क्या इन दौरों से मुल्की मईशत को कोई फ़ायदा हुआ या बस ये फिर आना जाना ही है। इसके अलावा पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है, इस पे डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी अबतरी है, मैं समझता हूँ कि इतनी जो है पोलराइजेशन और इतनी कशीदगी माजी में हमने कभी नहीं देखी है। और इस निज़ाम को, सियासी निज़ाम को इस नहज पर पहुँचाने वाले कौन कौन हैं, कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से पूछें कि इसमें किस किस का कितना हिस्सा है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। इकबाल शाह साहब हैं, एनालिस्ट हैं। इकबाल शाह साहब, वेलकम टू द शो। और गुलाम अब्बास हरल साहब हैं। हरल साहब, वेलकम टू द शो। स्काइप पे हमारे साथ होंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज़ मलिक साहब। इकबाल शाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि डी चौक पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि कब्ल वक्त इंतखाबात पर बात करने के लिए तैयार हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि क्या उनके पास अथॉरिटी है और वो किस कैपेसिटी में ये जो है टेलीविज़न पर आके बयान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने दोनों सवाल भी और जवाब भी गालबन दे दिया। जुडिशल कमीशन बन जाए कोई हर्ज नहीं, बेशक उसकी माजी में ऐसी मुद्दरमान कमीशन की मिसाल आप दे सकते हैं, आसान है, आप मॉडल टाउन के भी दे सकते हैं। उसमें होता तो कुछ नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ देर के लिए एक डॉक्यूमेंट जो है वो बाकायदा तैयार हो जाता है। कभी ना कभी उसका कोई ना कोई आप उसको देखता है कि क्या क्या हुआ था। तारीख का हिस्सा बेशक बन जाए। लेकिन बात यह है कि 24, 25, 26 से पहले, यानी 24 की जो आप एहतजाज कह सकते हैं, उससे काफ़ी दिन पहले ये चीज़ें चल रही थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अली गौहर साहब को एक्सेस दी गई और जो मुतालबात थे आपके सामने है कि आइन की जो बहाली है और मैंडेट की वापसी है और 26वीं तरमीम है, उसमें हुकूमत ने बाकायदा तौर पर आपने देखा कि वज़ीर दाखिला ने अलान कहा और वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात का कोई सोचे भी ना। उस तरफ से भी जो चीज़ें थी वो फिर रुक गई। होना तो ये चाहिए था कि चौथी जो चीज़ थी जो कम अज़ कम लेवल के ऊपर थोड़ा सा हालात को ठंडा कर सकती थी, वो ये थी कि कम अज़ कम बनी गाला को सब जेल करार दे देते। फिर आपने देखा कि इस पर जलती पर जो पेट्रोल का
کام دیا گیا وہ ملاقات کا نہ ہونا، جس کے کانسیکوینسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک جانا تھا کہاں تک نہیں جانا تھا، وہ آپ دیکھتے ہیں، روتے رہیں. لیکن اقبال شاہ صاحب 2-3 اسپیشل ملاقاتیں تو کروائی گئی نا ان کی جی. لیکن کروائی گئیں، اس میں مجھے بتائیے کہ اس میں تھوڑی سی بھی لچک تو نہیں تھی. سب کو پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم ایک دن میں تو نہیں ہو جانی تھی واپس. یہ بھی پتہ ہے کہ آئین واپس نہیں ہو جانا تھا. یہ بھی پتہ ہے کہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں وہ بھی اس طرح نہیں ہو سکنی تھیں. مسئلہ یہ ہے حکومت ایک تو ان کی نیت نہیں تھی، کیونکہ یہ بینیفیشریز ہیں لڑائی کے. ان میں جو حاکس ہیں حکومت کے اندر، ان کا تو اس وقت جو ضرورت ہے، جو ان کی اہمیت ہے، وہ لڑائی میں ہے. آپ دیکھیں کہ نام آپ لے سکتے ہیں کہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. وجہ یہ کہ کوئی اتنا سا کام بھی جب وہ نہیں کر سکے تو مطلب یہ تھا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اسی پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ان کو شاباش بھی دی جا رہی ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے. لیکن آج ہی مریم نواز صاحب نے جو کہا ہے کہ کوڑا کرکٹ ہے، جس طرح گلیوں بازاروں میں ہوتا ہے، اس کو ٹھکانے لگانا پڑے گا پنجاب سے بھی اور پاکستان سے بھی. اب اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں پھر سمجھ لگتی ہے کہ سر واقعہ کیا ہے. آپ نے ابھی جو دوسرے حصے میں سوال کے دوسرے حصے میں کہا، کیا ان سے بات کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسی کمرے میں بیٹھے، لیکن اگر باہر بھی بیٹھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے. اس حکومت کے بس میں اتنا بھی نہیں ہے کہ مذاکرات کے کن پوائنٹس کے اوپر بات کرنی ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں بھی دھاندلی بہت زیادہ ہوئی تھی، کہتے ہیں 2024 میں تو اس کا دھاندلا ہو گیا تھا. وہ اتنا دھاندلا ہوا کہ آج تک وہ ساری قوم جو ہے پریشان ہے کہ ہم نے ووٹ کدھر دیا نکلا کہیں. اور پوری دنیا پر اسٹڈی بھی کر رہی ہے کہ یہ 45-47 ہوتا کیا ہے کہ جو الیکٹرک ووٹنگ مشین تھی، ای وی ایم جو تھی، وہ تو باقاعدہ اس سے پہلے پلاننگ ہو چکی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ ختم کر دیا گیا. رات کو امریکہ کے الیکشن ہوتے ہیں تو رات کو رزلٹ نکل آتا ہے. تو سازش تو شروع سے تھی، دنیا کو بھی پتہ چل رہا تھا. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے جس آئی واش کے لیے، ان کے بس میں نہیں ہے. اگر 18 اور 24 میں بھی جن لوگوں نے یہ کام کرنا تھا، دیکھیں یہ اتنی بات تو کرنی پڑے گی کہ اگر الزام اور اسٹیبلشمنٹ پر 2018 کا تھا تو 2024 پر بھی تھے، عوام انہی کی طرف دیکھ رہی ہے. تو پھر مذاکرات کس سے کرنے ہیں؟ مذاکرات تو درست ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے، اپنا نمائندہ درمیان میں نہ بٹھائے، یا اسی حکومت کو کوئی کچھ اختیارات نہ دے، مذاکرات کا تو فائدہ کیوں نہیں؟ یہی پی ٹی اے کے جو بانی ہے وہ کہہ رہے ہیں. نہیں تو میری بات سنیں، جب کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشری پر تو حکومت نے پورا کنٹرول کر لیا ہے، تو پھر ایسے جوڈیشل کمیشن اگر کوئی بنتا ہے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی کی بات نہیں ہوگی جی؟ یہ بات کی باتیں ہیں. سب کو پتہ ہے کہ آئینی جو بینچ بننے کے بعد سپریم کورٹ از نو ویئر. سپریم کورٹ تو اب ہے ہی نہیں پاکستان میں، ہر کیس ان کے پاس جا رہا ہے. صوبوں میں بھی کوئی عدالتیں نہیں ہیں اس وقت. پاکستان کا نظام جو ہے، نظام تو خیر نظام بھی نہیں کہہ سکتے آپ، کوئی نظام نہیں ہے. آپ دیکھیں عام لوگ کہتے ہیں جی اسٹیک ہولڈر کون ہے. اب پی ٹی اے کو لوگ کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں پی ٹی اے بھی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. پاکستان کا ہر شہری اسٹیک ہولڈر بن گیا ہے، کوئی جائے کہاں؟ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو عدالتیں تو ہیں ہی نہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ یعنی ڈائریکٹ تو وہ وکٹم اگر بنتا ہے پولیس کے ذریعے تو پولیس سے تو نہیں لڑ سکتا ہوتا ہو، یا کسی اور جگہ تو وہاں نہیں لڑ سکتا. عام طور پر کسی بھی ریاست میں جو آئینی حقوق ہوتے ہیں، جان مال کا تحفظ اور انصاف تو پاکستان میں ہے نہیں، اور جائے کہاں؟ اس لیے جو ویکیوم پیدا ہو گیا ہے یہ بہت خطرناک ہے. رائٹ جی. مجھے ابھی جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اجاز ملک صاحب نے. ویلکم ٹو دا شو جی اجاز ملک صاحب. جی وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا غلام عباس حلل صاحب کا سٹانس لے لوں. حلل صاحب کیسے دیکھتے ہیں، ہاؤ ڈو یو سی اٹ، کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ڈی چوک واقعہ پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ماضی میں ہم نے دیکھا ڈاکٹر جو جسٹس باقر نجوی کا تھا کمیشن بنا تھا، لیکن اس پہ آج تک کوئی عمل نہیں ہوا. 10 سال تو ویسے ہی گزر گئے، اور اب تو 10.5 سال ہو گئے. تو انہوں نے یہ بھی کہا جی قبل از وقت انتخابات پر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے جی. دیکھیے جو جوڈیشل کمیشن بنے پاکستان میں، آپ حمود الرحمان کمیشن دیکھ لیں، اس کے بعد ایبٹ آباد کمیشن دیکھ لیں، نجفی کمیشن دیکھ لیں، آج تک چونکہ نتیجہ نہیں ملا اس کمیشن کا، نہ کبھی رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، نہ پبلک کی گئی ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ کی حاضر سروسز جو جج صاحبان ہیں اس پہ مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. چلیں آپ جو ہے کسی کے زخموں پہ کچھ مرہم جو ہے وہ رکھی جائے.
تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک میں، اس میں آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ جو فگر دے رہی ہے، جو نمبر دے رہی ہے کہ اتنے ان کے کارکنان کی اموات ہوئی ہیں، نہیں وہ تو 100 سے اوپر دے رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ میں خل 12 تو مان رہی ہے گورنمنٹ جی بالکل. اس کے علاوہ جو حکومت جو نمبر دے رہی ہے تاکہ پتہ چل سکے، اور اس کے بعد یہ پتہ چل سکے کہ یہ گولی کیوں چلائی گئی، کیوں پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے جو ہے اس جتنے بھی مظاہرین تھے ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کیوں نہیں کی گئی، انگیج کیوں نہیں کیا یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھیں جب جوڈیشل کمیشن کام کرے گا تو وہ چیزیں ڈٹرمن کرے گا، وہ ذمہ داری کا تعین کرے گا کہ کس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اتنی نیگلیجنس ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں مظاہرین جو ہیں، ابھی کسی ملک میں آپ دیکھیں مظاہرین پارلیمنٹ کے اندر بھی گھسے ہیں پھر بھی انہوں نے گولی نہیں چلائی. یہ ہمارے اپنے شہری صاحب تھے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ 24 سے پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھ جو معزز جج تھے انہوں نے جو ایک ڈائریکشن دی یا ڈیسیژن دیا وہ بھی ایک جواز بنا حکومت کو عوام کے اوپر جو ہے میرے خیال میں ایکشن لینے پہ؟ دیکھیں کوئی بھی عدالت جو ہے اس طرح کا ڈیسیژن دے ہی نہیں سکتی، آئین کے منافی ہے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا یہ آئین اور قانون کے منافی ہے، اور عدالتوں کا صرف کام ہے قانون کی اور آئین کی تشریح کرنا کہ آپ کسی بھی جماعت کو، کسی بھی گروہ کو پرامن طریقے سے جو ان کا آئینی حق ہے اس کو روک نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جوڈیشل کمیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد کی بات ہے، سپریم کورٹ کو چاہیے تھا اسلام آباد میں دارالحکومت میں اور سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو رہا ہے، سانحہ ہو رہا ہے، اور ان کو چاہیے تھا سو موٹو ایکشن لیتے. یہ چلیں انہوں نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا تو حکومت کو چاہیے بڑے دل کا مظاہرہ کرے. یہ رانا صاحب کا جو بیان ہے مجھے صرف یہ بیان کی حد تک لگتا ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے، حکومت سیریس نہیں ہے. حکومت تو جتنا کچھ ہوا ہے اس کے اوپر پانی ڈال رہی ہے، وہ کوئی تحقیقات نہیں کرنا چاہتی، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی. یہ رانا صاحب کی ذاتی رائے ہے، حکومت کی رائے نہیں ہے. اور دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ مذاکرات، آپ نے کہا کہ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہے دنیا میں دیکھ لیں آج تک جتنے مسائل رونما ہوئے ہیں، کوئی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ آخر ٹیبل پہ جا کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ کے جو ملک کے حالات ہیں، لیکن ابھی پرابلم یہ ہے نا جی کہ مذاکرات جو ہے پی ٹی آئی اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی نہیں مانتی ہے. وہ کہتی ہے یہ غیر آئینی حکومت ہے، یہ مینڈیٹ چوری کر کے یہ وہ ان سے مذاکرات کرنا نہیں چاہتی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے میں خیال مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. تو یہ معاملات تو پھر ایسے ہی چلیں گے جی ایسے. دیکھیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کاشف بھائی کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے، سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل کر بیٹھنا چاہیے. جب تک سیاستدان آپس میں مل کر نہیں بیٹھیں گے آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رستہ بند نہیں کر سکتے. اگر سیاستدان جو ہے وہ آپس میں سیاسی اختلاف کو ذاتی انا کا مسئلہ بنائیں گے، ذاتی دشمنیاں بنا لیں گے، تو پھر جو سیاست ہے اور جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ طاقتور ہوتی جائے گی. اور آپ دیکھ لیں جتنا نقصان سیاستدانوں نے اس جمہوریت کو اور سیاست کو پہنچایا ہے شاید اتنا اسٹیبلشمنٹ نے بھی نہ پہنچایا ہو، شاید اتنا عدلیہ نے بھی نہ پہنچایا ہو جتنا انہوں نے مل کے پہنچایا ہے. یہ اعلیٰ کار بنے ہیں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے، اور مخالفین کو تسلیم کرنے کی بجائے، ان کی رائے کو تسلیم کرنے کی بجائے اعلیٰ کار بن کے ان کے خلاف معاذ رائی جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں. رائٹ. مارشل صاحب آپ ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ مطلب آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے چینلز پر، خیر ان کے مطلب باتوں پہ اعتبار کرنے کو دل تو نہیں کرتا، کیونکہ جب انہوں نے پروگرام جب الیکشنز ہوئے اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں بالکل ہار گیا اور اب میں سیاست مطلب جو ہے گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنوں گا، اور ایز ہی بیکم میرے خیال میں ایڈوائزر بن جائیں تو ان کا جو ہے اسٹانس ہی چینج ہو گیا. لیکن آج انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پر واقعے پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور ارلی الیکشنز پر بھی بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں. آپ کا ٹیک اس کے اوپر جی؟ دیکھیے رانا صاحب کے بیان کی جو ہے ہمیں کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی امید نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ وہ بظاہر جس طرح کے پچھلے چند مہینوں سے جو ہے بلکہ پوسٹ الیکشن ہی وہ کوئی مین سٹریم میں نظر نہیں آتے. یہ جو اس وقت نظام ہے، جو ڈسپنسیشن ہے، اس میں ان کی کوئی
کریڈیبل انوالومنٹ نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک تجویز ذاتی طور پہ تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کا کوئی ہمیں بہرحال یہ تجویز اٹ سیلف اچھی ہے ریگارڈلیس کہ کون کہہ رہا ہے. آلدو جیسے ہمارے ساتھی نے کہا کہ پاکستان میں آج تک کسی بھی کمیشن کا کوئی لاجیکل جو اس کی ریکمنڈیشن فائنڈنگز اور ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر دیکھیے کبھی عمل نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ ایک پریشر سیفٹی والو ضرور ہوتا ہے کہ یہ جس حالات میں یا جس سانے کی بیک گراؤنڈ میں یہ کمیشن تشکیل پاتا ہے, پھر اس میں کچھ جو ہے لوگ آتے ہیں وہ اپنے فیکٹس اور اپنا پوائنٹ آف ویو ایویڈنس دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے سچویشن تھوڑی ڈیفیوز ہونے کے جو امکانات ہیں وہ ایک سلور لائن دور ہے. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوگا ہمیں سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اور مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ بڑے بڑے جو جنگوں کی انسانی جنگوں کی تاریخ ہے اس کے بعد بھی معاہدے اور مذاکرات ہوئے اور معاہدے ہوئے اور سلوشن نکالے گئے. اور پھر میں اس میں دیکھیے پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ وہ اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, دیکھیے تسلیم کرنا نہ کرنا وہ تو ایک پرنسپل سٹانس ہے نا, لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ حکومت ہے, یہ آن گراؤنڈ یہ حکومت ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو ایٹ لیسٹ ایک ریکگنیشن ہے. وہ مینڈیٹ کے ذریعے آئی یا مینیپولیشن کے ذریعے آئی, لیکن حکومت تو ہے نا. ہم ماضی میں پی ٹی آئی والے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار تھے, تو طالبان تو ہماری اسٹیٹ کو نہیں مانتے تھے اور ابھی بھی نہیں مانتے. ان کے جو مطالبات تھے نیگوسیشن ٹیبل پہ آنے کے لیے وہ کسی طرح بھی کسی بھی حکومت کو یا ریاست کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن پھر بھی مذاکرات ہوتے ہیں. تو ایسی کیا بات ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے ایک میچورٹی کے ساتھ آپس میں مذاکرات کریں اور ایک اس سٹیل میٹ سے نکلے, کیونکہ جو چیز ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, نقصان پاکستان کے اداروں کی کریڈیبلٹی کا ہو رہا ہے اور نقصان پاکستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے, جس میں میں آپ میں سے ہر شخص شامل ہے. لیکن اجاز ملک صاحب پی ٹی آئی کے جو مطلب ہے ان کا کہنا ہے, اسپیشلی عمران خان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے نام پر جب بھی ہماری سیٹ پاور جب باہر آنے لگتی ہے تو ہمیں انگیج کر کے ہمارا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے اور ڈیفیوز اپنے فائدے کے لیے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہمارے پروٹیسٹ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی فروٹفل مذاکرات یا نیت ان کی کبھی بھی نہیں رہی. فار دی سیک آف لیٹس سے دس آرگومنٹ, ہم اس آرگومنٹ کو مان لیتے ہیں. دیکھیے یہ ہمیشہ جب اسٹریٹ پار کا کوئی بھی جو شو کرتا ہے تو وہ اس کو ڈیفیوز کرنے کا یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے, ایک دانشمندانہ طریقہ ہے یا ایک ٹیکٹس کہہ لیں. لیکن کیا ہم نے اسٹریٹ پار شو کر کے ریپیٹڈ اٹیمپٹس کے ساتھ, اور میں کہوں گا یہ اٹیمپٹس بھی ہول ہارٹیڈ اٹیمپٹس نہیں تھی, اگر ہول ہارٹیڈ اٹیمپٹس ہوتی تو مطلوبہ نتائج نکل آتے. اب اگر آپ نے ایک جو ہے نا اپنی فلسفی یا ایک اسٹریٹجی آپ نے استعمال کی اسٹریٹ پار کی اور اس سے بھی آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں مل پائے, اور تو پھر کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ دیکھیے پھر آپ ضروری ہے نا کہ آپ میڈیسن چینج کر لیں. اگر ایک ہی میڈیسن بار بار ریپیٹ کرنے سے افاقہ نہیں ہو رہا آپ کو تو پھر آپ میڈیسن چینج کریں. میرے خیال میں آپ کی بات ان کو سمجھ آ گئی ہے پہلے ہی. یہ میں آپ کے پاس اقبال شاہد صاحب کی طرف جانا ہے مجھے. انہوں نے اب برسٹر گوہر نے پارلیمنٹ میں جانے کا اعلان کر دیا, میں ان کا ٹیک لے کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی آج اقبال شاہد صاحب, برسٹر گوہر صاحب نے آج پارلیمنٹ میں جانے کا اعلان کر دیا ہے,
تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گو کہ ان کا ایک مطلب بنیادی حق ہے جمہوریت میں احتجاج پروٹیسٹ کرنا، گو کہ وہ وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں املاک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی جانیں نہیں جانی چاہیے، لیکن احتجاج کا جیسے بھی ہرل صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے دیا تو وہ تو پارٹی بن گئے، اس میں ظاہر ہے تو اس قسم کا ڈیسیژن جو ہے وہ بھی جواز دیتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ریاستی جبر کیا جائے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طریقہ انصاف کا اسلام آباد کی جانب مارچ اور دھرنے کا فیصلہ غلط تھا؟ دیکھیے باشر صاحب نے ایک جو بات کی ہے وہ درست کہی ہے کہ جنگوں میں بھی طالبان میں بھی عام طور پر مذاکرات ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ جب سیاچین اور کارگل میں بھی ڈائریکٹر جنرل جو ملٹری انٹیلیجنس کا ہاٹ لائن پر رابطہ رہتا ہے۔ آپ نے کہا جی کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ لگا لیں، ان کا فیصلہ جو ہے وہ ماننا چاہیے تھا، شاید یہی وجہ بنے۔ فیصلہ جو ہے صرف پہلی بات تو یہ وہ غیر آئینی فیصلہ تھا، کسی بھی دنیا کی عدالت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پرامن پروٹیسٹ کو روکے، یہ یہاں رواج پڑ گیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے حکومت اس کے اوپر پیچھے ڈٹ لے کے چڑھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ تو فیصلہ تھا، ہم تو بڑے مجبور تھے، تو مجھے بتائیے وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ مخصوص سیٹوں کا وہ کبھی کیوں نہیں مانتا کوئی؟ کتنا بڑا اگر وہ ہو جاتا، بے شک ان کی جتنی بھی سیٹیں 45-47 کو چھوڑیں، 93 تو ہے نا، 91 یا 93، اس میں جو مخصوص سیٹوں کا کوٹا بنتا ہے، حالات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے یا ان کو اختیارات ہوتے یا اس حکومت کے پاس وہ باقاعدہ اتنے اختیارات ہوتے کہ وہ امپلیمنٹ کر سکتے، تو آج یہ حالات تو نہ ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز 26 کی جو رعایت کو بات ہوئی ہے تو مجھے بتائیے کہ للکارے کون مار رہا تھا چھٹا مارنے کے؟ یہ تو سب کو تو اگر ہم کہتے ہیں جو ڈائیورٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف حکومت کئی دفعہ پرسیپشن بلڈ کروا لیتی ہے اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ جی ہم کیا کریں، وجہ یہ ہے کہ اس دن بھی جب وزیر اعظم نے کہا دوسرے دن کہ آرمی چیف نے اس اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں انہوں نے بھی ساتھ دیا، گویا انہوں نے تو اپنا سارا بار جو ہے وہ آرمی پہ ڈال دیا نا جی۔ چاہیے یہ تھا کہ آئی ایس پی آر اس پر باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے، اگر بس آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کے آپ کو بڑا محدود قسم کا مشورہ دینا پڑتا ہے، پوری دنیا میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ان پر بات سنی جاتی ہے کہ یہ جو آواز ہے یہ ذاتی آواز نہیں ہے، لوگ جو پرسیپشن بلڈ کر رہے ہیں کہ حکومت بڑی کمال مہارت سے تمام ملبہ کس طرف کو لے کے جا رہی ہے، اپنے کیے جو ہیں وہ ان کے کھاتے میں ڈال رہی ہے فوج کے۔ وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر اگر ایسا ہی تھا تو پھر ان چیزوں کو ان کو انٹروین کرنا چاہیے تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور تو ضرور ہے ہر دور میں کہ اگر دونوں فریق ان کو شٹ اپ کال دیتی تو یہ معاملہ شاید حل ہو جاتا، جیسے آپ کو پتہ 1993 میں بٹھایا گیا تھا میاں نواز شریف کئی دفعہ، باقی عبدالوحید کاکڑ صاحب نے بٹھایا تھا، باقی وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب تو کئی دفعہ مطیع اللہ جان گرفتاری پر بات کرتے ہیں، وہ اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ خود ایک دفعہ وکٹم رہے ہیں، واقعی ان کے اوپر وہ کیس غلط تھا، وہ ایسی باتیں تب کرتے ہیں کہ وہ پروسیس سے گزرے ہیں، لیکن پارٹی پالیسی اگر ہوتی تو آج کے بیانات اس کے برعکس ہوتے۔ آج بھی اللہ تارڑ صاحب کا بیان پڑھ لیں، یعنی اگر آپ نے انٹرو میں کہا جی وہ 100 کہتے ہیں، یہ 16 ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، انتظامیہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر 100 یا 50 گاڑیوں کو آگ لگی ہے تو اس کی حفاظت کسی نے کرنی تھی؟ کیا فورسز ٹرینڈ نہیں ہوتی؟ فورس کو ٹرینڈ ہونا چاہیے، اور پوری دنیا میں لاکھوں کے جو افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو سویلین لا انفورسنگ ہے، نہ ان کی کیپیسٹی بڑھائی گیا ہے، نہ ان کی ڈی پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کی آپ کو پتہ ہے پرفارمنس ایسی ہوتی ہے نا جی۔ نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا اگر طاقتور یہ چاہتے کہ بھی چلو، ایک تو ہے کہ حکومت کو باقاعدہ اس کو انٹر کرتے کہ آپ تھوڑا سا اس کو بنی گالا میں لے جاؤ، پھر یہ کہ وعدہ کر لو مخصوص سیٹوں کا، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کرنا تھا نا، وہ خیرات میں تو چیز نہیں دینی تھی۔ پھر آپ نے عدالتوں کا فیصلہ مانتے ہیں اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں کہ وہ آپ کا بڑا چہتا ہے، وہ کہتے ہیں جو اس نے کہہ دیا ہم نے تو بے شک ساری دنیا کو آگے لگانا۔ ایئر مارشل صاحب نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو اٹیمپٹ کی گئی ہے دھرنے کی یا لانگ مارچ کی، یہ ہول ہارٹیڈلی نہیں کی گئی، مطلب بھرپور نہیں تھی یہ۔ نہیں، وہ وجہ پتہ کیا ہے، دیکھیں
ایک تو یہ ہے کہ باقی بات ٹھیک ہے، انہوں نے درست کہا ہے ملک صاحب نے کہ ورکر کو اتنا بھی تھکا نہیں دینا چاہیے. روزی روٹی پاکستان میں کمانا بڑا مشکل ہے، اور ہمارے جو مثلا لیڈران پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ اتنے بیچارے نہیں ہیں عوام کے ساتھ رابطہ ان کا. ابھی لاہور کے ایم این اے جو جیتے ہیں ان کے بقول جیتے ہیں، اب تو ہار گئے ہیں، انہوں نے اپنے ووٹر کو دیکھا ہی نہیں، ووٹر نے ان کو نہیں دیکھا، کبھی انٹریکشن نہیں ہوا، کبھی کمپین نہیں ہوئی. نہیں بڑی مشکل سے تو ووٹ ڈالا مطلب یہ گیا. ہے کہ وہ کہاں سے ورکر نکالیں یا وہ کیا بات کریں. اس لیے ہول ہارٹڈ کا مطلب یہ ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ابھی اتنی تیزی سے نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی رک جاتے، لوگوں کو سانس لینے دیتے تو یہ شاید اس طرح نہ ہوتا. اور پھر حکومت نے پورا پاکستان، ریلوے بند، ٹرانسپورٹ بند، موٹر وے بند، سڑکیں بند. بھئی یہ ایک جب تک وہ اس طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آتا، آپ دیکھیں اسلام آباد تک تو ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا جب تک. بادشاہ صاحب یہ چلن تو ہمیشہ سے حکومتوں کا رہا ہے. وجہ اگر وہاں سے چل پڑے، ان پر پروپوگنڈا جو پڑے، لشکر آ رہا ہے تو لشکر اٹک تک تو کچھ نہیں ہوا. آگے جب روکا تو اس وقت جو گلے لیں، جو آپ کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس بمب تھے، بلکہ جو ڈی پی او صاحب نے کہا جی 1500 آدمی ہم نے لگائے ہوئے ہیں، کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. آپ نہیں ڈی پی او کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے. لائیو کوریج پتہ کیا ہے؟ کل علی گور کا جو لائیو چل رہا تھا، یعنی جو ایک پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ ایک طرف اس کی فوٹو تھی، اس کی کوئی آواز نہیں تھی. ڈی پی او کا تقریباً پونے گھنٹے تک لائیو تمام چینل دکھاتے رہے. برسٹر گور نے پارلیمنٹ میں جانے کا اعلان کر دیا، تو پھر اگر پارلیمنٹ ہی جانا تھا تو پھر یہ احتجاج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے بھی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. جی آپ جاتے رہے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور کیا ان کا اس طریقے انصاف کا جو دھرنا تھا اور مارچ تھا، جسٹیفیکیشن ہے، غلط تھا، صحیح تھا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو ابھی پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے، میرا خیال ہے وہ بالکل درست فیصلہ ہے، کیونکہ ہر فورم پہ جو ہے آپ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور ہر فورم پہ اپنی آواز پہنچانی ہے. آپ کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ میں صرف احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرانے کے لیے وہ جا رہے ہیں؟ بالکل جی، وہاں پہ ان کی نمائندگی ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ سیاستدان جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد پارلیمنٹ کے باہر بھی ان کو اپنے وہ بھی ان کا آئینی حق ہے، وہ بھی استعمال کرنا چاہیے، اور عدالتوں کے اندر بھی جو بھی فورم ان کے پاس ہے ان کو اویل کرنا چاہیے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس وقت، یا پچھلی بھی پارلیمنٹ تھی عمران خان کے رجیم میں، وہ اتنی پاورفل تھی کہ وہاں پہ عوامی مسائل کا حل یا سیاسی حل نکلتے ہمیں نظر آئے؟ نہیں، دیکھیں اگر پارلیمنٹ کوئی اس میں کوئی پاور ہوتی تو پھر تو بہت سارے مسائل جو ہے پارلیمنٹ کے اندر حل ہو جاتے. نہ فیصلے عدالتوں میں جاتے، نہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا جو سکرپٹڈ کاروائیاں وہ دیتی ہے پارلیمنٹ کو، اسی کے تحت یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اور اقبال شاہد صاحب نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کا حکم تو مانتے نہیں ہے اور ہائی کورٹ کے تابع دار بنے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ آئین کو بھی نہیں مانتے. آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے ضمنی الیکشن کروانا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں کتنے دنوں کے بعد 1 سال اوپر وقت گزر گیا تو انہوں نے الیکشن. لیکن حضرت صاحب اس میں آپ جو اس وقت کی سپریم کورٹ تھی، اس وقت تو آئینی بینچ نہیں تھا. اس وقت کے چیف جسٹس کو یا ججز کو کس نے روکا تھا کہ آپ کنٹمپٹ آف کورٹ نہ لگائیں ان کے اوپر؟ دیکھیں آپ سپریم کورٹ اگر کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگاتی ہے، سپریم کورٹ کتنی دفعہ یہ کلیریفیکیشن دے چکی ہے ضمنی یہ جو ان کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، لیکن آج تک جو ہے یہ دوسرے دن الیکشن کمیشن کو کوئی ڈائریکشن پاس ہوتی ہے اور وہ اور کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. پارلیمنٹ جو ہے کبینہ کچھ اور کرتی ہے. یہاں پہ دیکھیں کوئی ایسی جو انہوں نے آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر یہ حکومت کرتی ہے تو پھر ججز کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں کھینچتے؟ ان کو ٹاسک کیوں نہیں لے کے آتے؟ جی دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کاشف صاحب جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے باقاعدہ لیٹر لکھا کہ مداخلت ہو رہی ہے، اس پہ کمیشن بننا چاہیے. پورے پاکستان میں جوڈیشل لوگوں کو بلا کے کمیشن بنایا جائے. لیکن اس پہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بدنیتی پہ ایک کمیشن نہیں بنایا، جس وجہ سے جو ہے وہ آج بھی معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. اور اب تو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے آپ نے عدلیہ کو ویسے ہی ختم کر دیا ہے. عدلیہ جو ہے اس کے اوپر آپ حملہ آور ہو گئے، آپ آئین کے اوپر آپ حملہ آور ہوئے ہیں. اب تو نہ اس ملک میں کوئی عدالتیں ہیں، نہ آئین ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عملی طور پہ جو ہے آئین جو ہے وہ بالکل بے معنی ہے. مجھے ون لائن آنسر دے دیجئے، کیا اس حکومت اور طریقے انصاف میں مذاکرات ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے. دیکھیں کاشف صاحب ہر بات جو ہے،
ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے، جو ان کے یہ بھی دھرنے غیر میں جمہوری بات ہے۔ 3 ڈیمانڈز تھیں، اس میں کس سے پیچھے ہٹیں گے وہ؟ دیکھیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑی جینوئن ہے۔ ایک ان کی ڈیمانڈ ہے کہ سیاسی مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں، ہمارے جو لیڈر ہے اس کی رہائی کی جائے۔ چلیں اور رہائی کو بھی الیکشن سائڈ جو پہ ہے- رکھ دینا آپ، باقی جو پہ بات کر لیتے ہیں جو مینڈیٹ کا ہے، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ٹرائبونلز کو کام نہیں کرنے دیا، ایکٹیو ہی نہیں ہوئے ہیں ابھی تک 9 ماہ 10 ماہ کے بعد، تو وہ 2 جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت اگر مانتی ہے تو اس کا مطلب حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ بالکل گھر جانا پڑے گا، کیونکہ الیکشن جو ہے ان کو بھی پتا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ منتخب نمائندے نہیں ہے، یہ جو ہے اور الیکشن ٹریبونل جو ہے اب انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ جو پہلے ہائی کورٹ نے ریٹائرڈ ججز لگا دیے تھے، وہ انہوں نے ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہے وہ وہاں پہ لائے تاکہ وہ آزادانہ طور پھر پہ انکار ہی سمجھے نا پی ٹی آئی کو۔ جی میں ذرا ایئر مارشل صاحب کی طرف چل جاؤں۔ ایئر مارشل صاحب جتنی پولرائزیشن ہے، یہ جو سیاست ہے، یہ اسپیشلی 2 فریق ہیں اس کے، ہم اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں بھی کرتے، بہرحال مین تو وہ ظاہر ہے کہ پاور تو وہی ہولڈ کرتے ہیں، ہمیشہ ہر دور میں کرتے رہے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ دے لائک اے کوائن۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی پولرائزیشن ہے اور جو سیاست کو دشمنی کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں ہلاکتیں بھی ہیں، اس میں ریاستی جبر بھی ہے، تشدد بھی ہے حکومتوں کا، تو حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات ممکن ہے؟ آپ کو نظر آتے ہیں موجودہ جو حالات ہیں سیاسی ان کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے، اگر تو مذاکرات کی پری کنڈیشنز کے طور پہ پی ٹی آئی کے 3 مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو حکومت کا وجود ہی جو ہے ختم ہو جائے گا۔ وہ بے معنی، تو ظاہر ہے وہ 3 چیزیں تو نہیں مانی جا سکتی۔ Right. لیکن جو ڈویبل چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پہ جو ان کا پہلا مطالبہ ہے، مطلب 3 میں سے جو ہے نا آدھے مطالبات جو ہیں نا اس کے اوپر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اگر دکھائی جائے تو سچویشن امپروو ہو سکتی ہے۔ آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہے ہے فلیکسیبلٹی؟ جی دیکھیں، اگر قیدیوں کا معاملہ ہے تو بہرحال قیدیوں کا کوئی ڈسپوزل تو ہونا ہے نا، وہ ہو جائے تاکہ وہ ایک پریشر ریلیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی ارینجمنٹ میں آپ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ باہر آنے کی اجازت دیں، اور اس کے بعد ایک ایسا کوئی فریم ورک تلاش کیا جائے کہ جس میں جو اس حکومت کو بھی اگر لیٹ سے کہ اگر ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں یا جو پاورز اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہیں موجودہ نظام کو، اور ان کی جو ہے جو ججمنٹ میں ہمیں کچھ عرصے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی یا اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ہمیں اس نظام کی کو کنٹینیو کروانا ہے، تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جا سکتی ہے۔ آپ کا مطلب کہ کوئی مڈ ٹرم جو ہے الیکشنز کی بات کر لی جائے، 29 تک نہ جایا جائے؟ جی بالکل بالکل۔ دیکھیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایک دوسرے کو جو ہے نا گیو اینڈ ٹیک کے اوپر جو ہے بات ہو سکتی ہے، ماننا اور بنوانا پڑے گا۔ اور دوسری دیکھیں، اینڈ آف دی ڈے جمہوری نظام میں عوام نے، آپ نے، میں نے، ہم نے ووٹ دے کے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا ہے، جی ان کا کام ہے ہمارے مینڈیٹ کو ریپریزنٹ کرنا۔ وہ ایون اپوزیشن کے طور پہ بھی بیٹھ کر ہمارے مینڈیٹ کو جو ہے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹریجری بینچز پہ بیٹھیں۔ دیکھیے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا، ہم اپنی اکانومی کا، ہم اپنی فارن پالیسی کا، ہم اپنے ریجنل سٹیٹس کا ہم کیا حال کر رہے ہیں۔ باقی کے ممالک جو ہیں وہ اس انوائرمنٹ کے اندر جو دنیا میں لک ایسٹ پالیسی آ گئی ہے، جو نئے پاور سینٹر ایمرج ہو رہے ہیں، ہمارے ریجن میں کتنی چیزیں بڑی تیزی سے جو ہے تغیر اس میں آ رہا ہے، تو ہم اس چیز کا فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم اپنے ساتھ لڑ رہے ہیں۔
یہ مارشل صاحب مجھے اور ایک سوال کا جواب دیجیے گا. اور ہم ایسی قانون سازی کر رہے ہیں، ایسے جو ہے نا امینڈمنٹس کر رہے ہیں جو آج ایک سائیڈ اس کی وکٹم ہے تو کل وہی ہتھیار جو ہے نا وہ دوسری سائیڈ کے لیے استعمال بالکل ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پور پرفارمنس ہے اور گورنمنٹ کو جو ہے کسی طرف سے بھی ہمیں جو ہماری پرابلم تو ظاہر ہے کہ لونز کی ہے. پچھلے 1-1.5 سال سے ہم بھی ہفتے میں 4 دن پروگرام کرتے ہیں اور اس پہ اسٹڈی بھی کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے حکمرانوں پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے ڈونر تیار نہیں ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، UAE ہو، قطر ہو یا پھر کوئی اور ملک ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا اگر رول پی ٹی آئی کرے پارلیمنٹ میں، ریئل اپوزیشن ٹف ٹائم دے، تو پھر یہ زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟ جی جی بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے ہر چیز ممکن ہے اگر ہم اپنی ایگوز کو جو ہے نا اپنے جو ہے کچھ عرصہ لگام دے لیں. ہر چیز ممکن ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب کا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے. ہم یہ پارلیمنٹ، یہ ادارے، سارا نظام یہ پاکستان کے اوپر ہی کھڑا ہے نا. تو ہم کیوں جس درخت کے اوپر، جس شاخ پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم 75 سال سے اسی شاخ کو کاٹنے کے در پہ ایئر کیوں مارشل ہوتے ہیں؟ صاحب، یہ موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ جو رجیم ہے، آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ 1 لائن آنسر دے دیجئے، پھر آگے ایک ٹاپک 2 ہے وہ بھی کرنے ڈسکس، کہ یہ جو آپ شاخ پر بیٹھ کر اس کو کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں کون زیادہ آری، کس کی آری زیادہ تیز ہے، اپوزیشن کی یا حکومت کی، جو ایک ظاہر ہے کہ الائنس کی گورنمنٹ ہے؟ دیکھیے جی، ہمیشہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بے شک 1% یا 1 ووٹ کی میجورٹی سے آئی ہو، وہ ذمہ دار ہوتی ہے ان سب چیزوں کو جو ہے نا مینٹین کرنے کے لیے. رائٹ، اپوزیشن کا اپنا رول ضرور ہے، لیکن حکومت کو جو ہے ایک بڑے بھائی کا رول کرنا چاہیے. حکومت کو جو ہے فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے اوپر گیون ہے کسی بھی سیاسی نظام کے اندر. اور حکومت بدقسمتی سے، جو پروگرام کے شروع میں ہم بات کر رہے تھے، جو چیز مجھے ہانٹ کر رہی ہے، حکومت نے کمال مہارت سے انہوں نے جو ہے نا اپنا بہت سارا بوجھ جو ہے، اپنا بہت سارا بیگیج جو ہے، اپنے نیریٹو کے ذریعے وہ انہوں نے اداروں کی طرف شفٹ کر دیا، فوج کی طرف شفٹ کر دیا، سیدھی طرح جو ہم کہیں نا جی. جو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی آرمی چیف صاحب کی ہیلپ تھی، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور میرے خیال میں یہ بہت خطرناک بات کی ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اداروں کو ظاہر ہے کہ ان کا موقف آنا چاہیے تھا، اقبال شاہد صاحب نے جیسے کہا. نہیں، وہ دیکھیے اداروں کا موقف کیوں نہیں آیا. اداروں کا موقف اس لیے نہیں آیا یا آ سکتا کہ اس وقت جس جگہ پہ ہم رکے ہوئے ہیں وہاں پہ اگر ادارے حکومت کے کسی ایسے نیریٹو کے بارے میں کوئی رائے نہیں کرتے ہیں تو اس کا جو پرسیوڈ ایڈوانٹیج ہے وہ اپوزیشن کو چلا جاتا ہے. اپوزیشن کو چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دے آر آن دا سیم پیج، جیسے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے آج کی گورنمنٹ اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے سیم پیج پہ ہے. میں ذرا تھوڑا سا آگے چلوں گا. اقبال شاہد صاحب، سعودی عرب میں 1 واٹر کانفرنس ہے، میاں شہباز شریف صاحب گئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب مسلسل بیرونی ممالک کے دورے کر رہے ہیں، اور جہاں پہ باقی ممالک کے فورن منسٹرز ہوتے ہیں یا کوئی اور منسٹرز ہیں، لیکن میاں صاحب خود چلے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دوروں سے ملک کی معیشت کو کوئی فائدہ ہوا؟ بیلاروس کی جو دورے کی بات کی گئی تو ہم نے پروگرام بھی اس پہ کیا تھا کہ بیلاروس کے اوپر تو اپنی بڑی سخت یورپی یونین سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور لینڈ لاک کنٹری ہے، اور ہمیں MOU کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آیا. انفارچونیٹلی پچھلے 1.5 سال سے جو بات ہو رہی تھی $25 ارب سعودی عرب دے گا، قطر دے گا، UAE دے گا، 4 ملکوں کی بات کی گئی. نہایت افسوسناک ہے ہمارے لیے کہ ہمیں انہوں نے ہماری گورنمنٹس پہ ٹرسٹ نہیں کیا، ہمارے اداروں پہ ٹرسٹ نہیں کیا، ہمیں وہ کچھ نہیں آیا. تو یہ دونوں کی کیا اہمیت ہے، مجھے بتائیے گا ذرا. دیکھیے، وہ کہتے ہیں ہیں واقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. ایکچولی یہ دورے انویسٹمنٹ کے لیے نہیں ہیں. ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں قیادت چینج ہو رہی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تعلقات سعودی جو ہیں
فرما روا یا کراؤن پرنس ان کے ساتھ کافی بہتر ہیں، لیکن مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں جس طرح اکثر پرسیپشن لوگوں نے بلڈ کی ہوئی ہے کہ ٹرمپ جب آئیں گے تو عمران خان کو فائدہ ہوگا، یہ سارے دور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوشش یہ ہو رہی ہے، بار بار جایا جا رہا ہے، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مزید، یعنی اگر وہاں تک ایکسیس ہو تو ان کو بھی یقین دلایا جا سکتا ہے کہ مسئلہ تو کام لینے کا ہے نا، تو ہم بھی حاضر ہیں، یہ پکی بات ہے۔ باقی رہ کہ انویسٹمنٹ آپ نے خود کہا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیشن بنایا تھا، اس کے طور پر سمگلنگ کافی رکی ہے، جس کو اب ڈالر کیسے کریڈٹ جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد انویسٹمنٹ نہیں آئی، یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور وزیر اعظم کے سارے دورے، اس میں آپ خاص طور پر دیکھیں جب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ ہم جو $26 بلین 27 بلین واپس کرنا ہے، اسی شرط یہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب اور چائنا یہ اپنے قرضوں کو ایکسٹینشن دیں، پاکستان کو بیل اوور کریں، ٹھیک ہے، رول اوور کریں۔ لیکن آپ نے دیکھا تینوں ملکوں کی جو شرائط ہیں وہ کسی نے پڑھی ہیں، کیونکہ کئی دفعہ قومی سلامتی کے مسئلے ہوتے ہیں۔ پاکستان نے ایک ملک نے 10 لاکھ ایکڑ زمین مانگی، ایک نے کوئی اور سہولت مانگی، دوسروں نے جو گوادر کیا 91%، تو آپ پتہ چل گئے جو یہ کہتے تھے جی 15 سال تک تو معاہدہ دکھانا ہی نہیں، یہ سیکرٹ ہے۔ چائنا 91% پر ہے، وہاں 9% ہم ہیں۔ اب یہ ہے کہ پیسہ پھر بھی نہیں ملا، چونکہ آئی ایم ایف بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک باقاعدہ اس کا ایک سیٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ کس حکومت کو کب تک انہوں نے گھیرنا ہے، بیل آؤٹ کرنا ہے۔ اب اس حکومت کو پیسہ تو کوئی نہیں ملا، نہ کوئی ادارہ بک رہا ہے۔ یہ آپ کو آپ کیسر بنگالی کی بات سن لیں، یہ جو اکانومسٹ پاکستان کے ہیں، پاکستان کو کوئی پیسہ کہیں سے نہیں ملا، اور دوسرا کوئی ادارے خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حکومت صرف یہ کہتی ہے کہ ہم نے مہنگائی پر قابو پایا۔ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی 38% سے 4% پر آ گیا۔ لفظوں کا گورکھ دھندا ہے، آپ اگر زمینی قائد دیکھتے ہیں تو وہ میں ڈیفرنٹ بتا ہے۔ دیتا ہوں عام آدمی کی زندگی تو جی رہے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں، آپ دیکھیں ضروریات زندگی جو بھی جی ہے، ہاں۔ آٹا 60 سے 200 ہو گیا، 150 ہو گیا، یہ کتنا بنتا ہے؟ یہ پیچھے کہاں گیا؟ چاول کا ریٹ جو ہے 160 سے 300 سے بک رہا ہے، یہ ڈبل ہو گیا۔ انڈے 350 گھی ہے وہ 200 روپے ریٹ بڑھ گیا ہے، چینی کا 100 روپے بڑھ گیا ہے، پیٹرول کا 100 روپے بڑھ گیا، کوئی دال 400 روپے کلو سے کم نہیں ہے۔ جو ایل پی جی ہے، ایل پی جی کا جو سلنڈر ہے وہ 3300 روپے کا ہے، وہ 2200 روپے کا تھا۔ اس کا مطلب وہ 50% بڑھ گیا۔ کون سا اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ہے ان کو جو خبر دیتا ہے کہ 4% ہو گیا؟ 30 روپے کا دودھ کا ڈبہ تھا 2022 میں پائیے کا، پڑھ لیں، نکال لیں گوگل سے، وہ آلموسٹ 100 وہ 100 روپے کا ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 30 کا 1 روپے کی ہوسٹ کی ٹافی 5 روپے کی ہو گئی ہے۔ وجہ یہ لمبی لسٹ ہے۔ جی ہاں، یہ کہتے ہیں جی 4% پر آ گئی۔ یہ گورکھ دھندا کیسا ہے جس کو عوام کو بہلایا جا رہا ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر آتا ہے تو پھر یہ دوبارہ ملک تباہ برباد ہو جائے گا، حسن اقبال صاحب کہتے ہیں۔ وہ ٹھیک وجہ کہتے یہ ہے ہیں۔ کہ جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اپنا ملک صاحب نے کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیٹھیں، لیکن بیٹھنے کے لیے گڈ جیسچر کے طور پر جو قیدی فی الحال ہے، کل بھی 96 لوگوں کے گرفتاری جاری ہو گئے۔ سب سے زیادہ تو سپورٹ، یہ کاشف وہ مانے یا نہ مانے، سب سے زیادہ سپورٹ اس حکومت کو عدالتوں کی ہے۔ یعنی اگر وہ آدمی چھوٹنا بھی چاہے تو عدالتوں نے ایسا گھیرا ڈالا ہوا ہے کہ وہ انٹرم بیل ایکسٹینشن بیل سال پورا جو ہے، وہ جو فیصلے محفوظ والا کام ہے، آپ کو پتہ ہے ہم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ماہر قانون ہیں، ان سے پوچھیں کہ کوئی بھی بیل یا تو ڈسمس ہو جاتی ہے اگلی تاریخ پر یا کنفرم ہو جاتی ہے۔ یہ نیا تماشا ملک میں لگا ہے کہ اب سال رولتے رہیں، آپ کی انٹرم بیل ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی۔ حضرت صاحب ٹائم بڑا تھوڑا، مختصر جواب دیجئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور جو ہے ہمارے نائب وزیر اعظم جو ہیں، جو وزیر خارجہ بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہی وہ بیرونی دوروں پہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز میں پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ان کے دورے ہیں یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے فروٹفل تو نہیں ثابت ہو رہے۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ معیشت بہتری ہو رہی ہے، لیکن اس میں عوام سے یہ جھوٹ ضرور بولا جا رہا ہے کہ جو انڈیکس جو ہے آپ کا اسٹاک ایکسچینج کا، جس کا معیشت کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کی بڑھوتری کو آرٹیفیشل، اس کی رائز کو اکانومی کی بہتری بتایا جا رہا ہے۔
تو یہ فائدہ کوئی مطلب ان دوروں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے ان کو؟ دیکھیے کاشف صاحب، جو ملک کو بیرونی قرضوں پہ یا بیرونی امداد پہ اس کو نہیں چلایا جا سکتا جب تک آپ اپنی معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ درست نہ کریں. آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں اور 1 گھنٹہ انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ سے اس ملک کو 2.2 ارب کا نقصان ہوتا ہے. آپ نے کیسے معیشت ٹھیک کرنی ہے؟ آپ کی سمت ہی درست نہیں ہے. یہ تو ویسے وسائل ضائع کر رہے ہیں جو بیرونی دورے کر رہے ہیں. جب تک آپ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی سمت ہی درست نہیں ہے، ابھی اپنی سمت درست کر لیں، پھر بھی یہ مجھے تو معیشت اتنی جلدی ٹھیک ہوتی نظر نہیں مجھے آتی. ون لائن آنسر دے دیجیے، کیا بیرونی جو دنیا ہے سے آپ ان کو ہمارے ڈونرز کہہ لیجئے یا پھر فائنینشیل جو ہے کمپنیز کہہ لیجئے، جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان حکمرانوں کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ سر ٹرسٹ کے علاوہ جو ہے، جب آپ کے ملک کی امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، سیاسی عدم کیسے استحکام بیرونی آپ ریزن انویسٹمنٹ آئے قرار گی؟ دے رہے ہیں. اور آپ مجھے ایک چائنی نمائندہ بتا رہا تھا کہ میں جو ہے پاکستان سے زیادہ افغانستان میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں. تو یہ آپ کے ملک کی نہیں، وہ تو آپ صورتحال کی ہے. بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دے آر انویسٹنگ اے لاٹ، ان ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی پریفرنس اب پاکستان کی بجائے نظر آ رہی ہے کہ افغانستان ہے. ایئر مارشل صاحب، آپ کا ٹیک اس کے اوپر، یہ جو بیرونی دورے تواتر سے بہت تیزی سے ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہمیں گورنمنٹ کا جو ہے وجود نظر نہیں آتا ہے، اس کی گورننس جو ہے وہ اچھی نظر نہیں آتی ہے. ذرا مختصر جواب دے دیجئے کہ ملکی معیشت کو جو آرٹیفیشل جو رائس ہے سٹاک ایکسچینج کا، آج ٹائم ختم ہو گیا تقریباً، کیونکہ ہم نے کل اس کے اوپر پروگرام کیا تھا، اس کے ساتھ لنک کرنا جو ہے وہ بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے؟ اور یہ جو فائدے، اس کے دوروں کے فائدے کیا؟ اقبال شاہی صاحب تو بیل آؤٹ کر گئے، انہوں نے کہا جی، یہ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی، ہمارے حکمران جو ہے نا جی، یہ دورے کرتے نہیں ہیں، ان کو دورے پڑتے ہیں. دورے پڑتے ہیں. اور کیونکہ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں ہر حکمران کا ہر دورہ کامیاب ہوتا ہے. تو اگر ہزاروں دورے جو آج تک 75 سالوں میں ہوئے ہیں وہ سارے کامیاب تھے، تو کپور کیوں نہیں بن گئے؟ تو پاکستان کی آج یہ حالت کیوں ہے؟ یہی بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، تو اقبال اللہ صاحب تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کہہ رہے ہیں کہ دورے Last. انہوں نے بڑا شاندار فکرہ نہیں، وہ دورے پڑھتے ہیں نا، آپ کی بات کو سیکنڈ کیا یہ ہے انہوں نے. کہ آپ نے دیکھا، اب بات تو یہ ہے کہ ظاہر وزیر اعظم نے اور کیا کرنا ہے مجھے بتائیے. پاکستان تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آٹو پر لگا ہوا ہے، کام ان کو کرنا نہیں پڑتا، داخلہ سارا جس شخص کے پاس ہے وہ چلا رہا ہے. ایک انفارمیشن ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت حکومت جو چل رہی ہے اس میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ضرور ہیں، لیکن حکومت شاید وہ ساری نہیں اقبال شاہ صاحب، ہائیبریڈ رجیم جب ہوتا ہے تو ایسے ہی وزیر اعظم ہوتے ہیں. لاسٹ کوسچن ہے، مختصر جواب دے دیجئے. آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہے، اور پاکستان میں سیاسی نظام کو اس نہج پر پہنچانے والے کون کون ہیں؟ کیونکہ میں تو ایک جملہ لکھتا بھی ہوتا ہوں، آپ کو پتہ، کہتا بھی ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ ہے، اور آصف علی زرداری، عمران خان اور شہباز شریف، نواز شریف صاحب سے لے لیں. پھر اس کے میں بڑا کندھے، شاندار مجھے ذہن میں آئی اس کے تھی صاحب اپنے کندھے جو ہے اس کے جنازے کے لیے، جمہوریت کے جنازے کے لیے. جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا کوئی تماشبین نہیں ہے. یہ صرف اپنے تماشبین تھوڑی سی اوور ڈوئنگ نہیں ہوگی. کے مسائل حل کرنے کے لیے کہہ دیا ایک جمہوری تجویز دیتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. ایک بات بڑی شاندار ہے، بڑی شاندار ہے. اس حکومت کو چاہیے کہ اس اسمبلی کو اگر مدت پوری کرنی ہے اور اگر آگے چلنا ہے تو فوری طور پر جو PTI کی اسپیشل سیٹیں ہیں وہ ریسٹور کریں، اور آہستہ آہستہ 45 کو بھی آہستہ آہستہ 7-6 مہینے بعد کلیئر کریں. اگر یہ اکثریت میں آ جائیں تو پھر بھی آئندہ کے لیے ایک راستہ بنا رہے گا کہ جمہوریت چلتی رہے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر آئے ہوا ایسا پاسبل نہیں ہے. جی لاسٹ ایک اعجاز ملک صاحب، کہ جمہوریت کا جو جنازہ ہم دیکھتے ہیں نکلتا ہوا، اور کندھے یہ سارے سیاستدان ہی اپنے کندھے کنڈا دیتے نظر آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختصر جواب چاہیے آپ کا کہ سیاسی نظام کو اس نہج پر پہنچانے والے کون کون ہیں؟ سبھی ہیں جی. سبھی ہیں. یہ ہماری یہ ہے کہ ہماری تقریباً آدھی ہسٹری جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ میں ہم لوگ رہے. رائٹ. اور جو ہے بدقسمتی یا ایک یعنی ایک کیا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک مذاق یہ ہے کہ ہمارے جتنے
جمہوری الیکٹڈ حکمران آئے وہ الٹیمیٹلی وہ ڈکٹیٹر بن گئے. وہ مطلب اپنے جو ہے نا ایک اسمبلی کو, اپنی پارٹی کو, اپنی کیبنٹ کو انہوں نے ہمیشہ ربڑ سٹیمپ کے طور پہ یہ مطلب آپ کا مطلب ہے کہ جو اور جمہوری ڈکٹیٹر سو کالڈ جمہوری حکمران بھی ڈکٹیٹر تھے بنانے یہاں کی پہ. کوشش. رائٹ, آئی ایم سوری کہ ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. تو جو ہے اس لیے ہماری شاید جو ہے نا ابھی جمہوریت ہمارے لیے ایک خواب ہی ہے. خواب بھی ہے. تھینک یو ویری مچ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک ہم نے کوشش کی یہ جو سلگتے مسائل ہیں ان کے اوپر بات ہو سکے, پاکستان کے عوام کو پرابلمز ہیں, اس گورنمنٹ کی پرفارمنس, اپوزیشن کا رول اور اس کا وے آؤٹ کیا ہے اس کے اوپر بات کر سکیں. شاید دن تک ہماری بات پہنچ جائے اور یہ اس کے اوپر کچھ اپوزیشن اور گورنمنٹ اس کے اوپر سوچے. بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے لیکن افسوسناک حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا جو جنازہ نکلا ہے اس کے لیے تمام سیاستدانوں نے اپنے کندھے ہمیشہ پیش کیے ہیں. الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بلاتا کون ہے, بڑی لمبی ہسٹری ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کون کرتا ہے, اور پھر جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہر 2-4 سال کے بعد پھر جمہوریت کے لیے باہر نکل آتے ہیں. ویورز آپ کا فیڈ بیک کی ضرورت ہوگی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.